अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान सरकार ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। एफबीआर की जानिब से 300 अरब के टैक्स लगाने की सिफारिश। गवर्नमेंट आते ही लोग परेशान हैं। इमरान खान को क्या रुकावट है अपना एजेंडा मुकम्मल करने में? क्या यह मुल्क चंदे से चलाया जाएगा? सीपेक से लेकर बादशाह डैम तक, कभी सीपेक के ऊपर सुबह को एक बयान आता है, शाम को दूसरा बयान आता है। सीपेक के हवाले से फिर खामोशी, फिर कहते हैं कि नहीं, हमने ये गलत बयान नहीं दिया। तकरीबन 1400 अरब रुपए बादशाह डैम के लिए चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कुछ टेक्निकलिटीज में कुछ हमें एतराजात हैं। और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम हुकूमत को वक्त देंगे, पूरा वक्त देंगे और देखेंगे तो वो अपने वादे पूरे करते हैं या नहीं करते। अपने स्टूडियो में दावत दी है गजाला सियाल साहबा, PPMP है, मैं आपको वेलकम करता हूं। हमें कुछ ही देर में फहीम खान MNA PTI भी ज्वाइन करेंगे। आपने हुकूमत को वक्त दिया है, इंतजार कर रहे हैं कि वक्त खत्म हो और आप अपोजिशन करें, या 4 साल आप फिर इंतजार करेंगे जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में किया था? देखें जी, जब हुकूमत आई और सब ने ओथ लिया और अपोजिशन लीडर और जो प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हो गए, तो हमारे जो लीडर हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी पार्टी ने, खुर्शीद शाह ने, उनके भी आपने बयान सुने होंगे, यही कहा कि हम PTI को वक्त देंगे। ये जीत कर आए हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, इनकी मेजॉरिटी है, इनका जो प्रोग्राम है 100 दिन का। हम देखें अभी मैं समझती हूँ 20-25 मैं समझ 28 दिन तो गुजर गए, तो अभी तक तो वो बेचारे मीटिंगों में मसरूफ़ हैं और सिर्फ यही बात है कि चंदा दिया जाए, कि चंदे पर आए हैं और वज़ीर आज़म हाउस की बात कर रहे हैं, गवर्नर हाउस की बेचने की बात, वज़ीर आज़म को बेचने की बात, गाड़ियाँ बेचने की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखिए वज़ीर आज़म के दूसरे हमारे पाकिस्तान के इतने गंभीर इश्यूज़ हैं जिसमें हम जकड़े हुए हैं। हमें पानी नहीं है, हमें बिजली नहीं है, हमें यहाँ पर जो ड्राउट फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में, खुश्की, बच्चे मर रहे हैं, हमारे अस्पतालों की हालत देखें, हमारे स्कूलों की हालत देखें। हम जो सिंध वाले हैं वो अपनी लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने आते ही जो काम किए हैं कि हमें सिर्फ चंदा चाहिए, लोगों को कन्वर्ट कर लिया है। आपने चीफ जस्टिस साहब का भी यही है काम कि सिर्फ मुझे चंदा चाहिए और मैं अगर रिटायर भी हो जाऊंगा तो मैं उसकी गार्ड की जाके नौकरी करूंगा और उसकी रखवाली करूंगा और उसको बनाऊंगा, सिर्फ भाषा पहरा दूंगा मैं। दूसरी बात, खुर्शीद शाह साहब ने एक चीज कही है कि चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने कहा है और चीफ जस्टिस साहब ने भी उसको रेस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस साहब को इतना ही शौक है तो सियासी पार्टी बना दे, और वो कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है अपोजिशन लीडर किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि चीफ जस्टिस का काम हुकूमत करना नहीं है, नहीं तो ये फिर आपने इलेक्शन क्यों करवाई, आपने वज़ीर आज़म को क्यों चुना, आपने अपोजिशन लीडर को क्यों चुना, आपने प्रेसिडेंट को क्यों बनाया? जब उनके काम है ये सारे जो भी काम हो रहे हैं मुल्क को चलाना, आप तो अपने काम करें ना, जो आपके काम हैं कि आप जुडिशरी में जो इतने सारे केस पड़े हुए हैं, ये रोज़ लोगों के जो बहुत, देखिए आपका ये काम नहीं है कि आप आएँ, आपने कह दिया कि भाई जो बाहर पैसे गए हुए हैं या बाहर के जो हमारी केसेस हैं हमारे उनको वापस लाना है। तो ये काम सारा नेब वालों का, अच्छा नेब वालों ने बेहतर काम नहीं करें। अगर बाहर पैसा पड़ा है, उन्होंने सेल बनाया है, चीफ जस्टिस ने सेल बना दिया ना, अब उनका काम है सेल का, ये चीफ जस्टिस का अपना काम नहीं। आप दूसरे इश्यूज पर बात करें, आपके इतने सारे लाखों केस बंद पड़े हैं लोगों की, यानी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ नहीं डाला जाए, जेलों में पड़े हैं, बेगुनाह उन पर झूठे केस हैं, उन पर आपका काम है। हमें ये एतराज नहीं है,
آپ نے کہا کہ بھئی کالا باغ ڈیم تو نہیں، دوسرے ڈیم جو بھاشا ڈیم. کیا بھاشا ڈیم کا افتتاح آپ نے نہیں کیا تھا 2006 میں؟ اس سے پہلے آپ نے، اور 2011 میں آپ دونوں پارٹیوں نے، چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، آپ اس کے حق میں رہے ہیں، آپ نے افتتاح کیا ہے. آج کیوں ڈیم کے خلاف ہیں؟ ہم ڈیم کے خلاف نہیں ہیں. ڈیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بجلی بنائی جائے. ڈیم کا یہ مطلب ہے کہ سندھ جو سوکھ رہا ہے، سندھ جو ہماری ڈاؤن اسٹریم ہے اس میں پانی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سمندر ہماری جو ایریاز کیوں کیا تھا آپ کی گورنمنٹ نے؟ دیکھیں ہم نے افتتاح پیپلز کیا، پارٹی کی گورنمنٹ نے، اس ٹائم ہماری آپ کو سندھ کی فکر نہیں تھی، آج آپ کو سندھ کی ہماری فکر ہے. یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم جا کے سندھ کو ڈوبیں گے، ٹھٹے کو ڈوبیں گے، اور بدین کے جو ایریاز ہے وہ سمندر سارا لیتا جا رہا ہے، ساری ایریاز. دیکھیں ہماری سوچ یہ تھی کہ پانی چاہیے، جو پانی ختم ہو گیا ہے، جو سندھ میں پانی نہیں ہے. سندھ کا پانی کون چوری کر رہا ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے، ہمیں پورا حصہ نہیں مل رہا. جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم بھی چوری ہو رہا تھا پانی، دیکھیں اس ٹائم بھی ڈاکہ ڈل رہا تھا، اس ٹائم آپ کیوں خاموش تھے؟ وفاق میں جو بھی حکومت، لیکن ہماری سندھ حکومت نے آواز اٹھایا تھا، آواز اٹھایا تھا، بالکل آواز اٹھایا تھا، اور ہمارے لیے وہ بالکل آواز اٹھائی تھی، اور آصف علی زرداری نے ساتھ دیا تھا. اس کے بعد دیکھیں پانی کا مسئلہ تو کافی سالوں سے ہے، کافی پرانا ہے، اور ہمارا جو پانی ہے 1990 ایکارڈ کے مطابق وہ ابھی تک نہیں مل رہا. یعنی کہ آپ کے دور میں بھی 91 ایکارڈ پہ عمل نہیں ہوا؟ بالکل. جو آپ کے 5 سال تھے، کون رکاوٹ ہے؟ وہ کون نہیں چاہتا؟ دیکھیں ہمارا آپ کی گورنمنٹ بھی کمزور تھی، ہماری گورنمنٹ بھی نہیں لے سکی ان سے. دیکھیں کسی کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بیٹھنے دیا گیا، پھر کس نے نہیں بیٹھنے دیا؟ دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون نہیں بیٹھنے دے رہا. وہ بھی کمزور تھے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے وزیر اعظم نہیں تھے. ہم جو کام کرتے ہیں وزیر اعظم کے، جو یہاں پر ہو رہے ہیں کام 2 سال 2.5 سال، محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی، ان کو بھی 2.5 سال کام کرنے دیں. جب آپ پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے، جب وزیر اعظم جو جیت کر آتے ہیں ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے، تو یہ مسئلے، ابھی عمران خان بیٹھا ہے، وہ پھولوں کی سیج پر نہیں بیٹھا، کہا جاتا ہے، پھولوں کی سیج پر نہیں بیٹھا عمران خان. ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے نا فرینڈلی ہے، فرینڈلی اپوزیشن کرے گی تحریک انصاف کے ساتھ. ابھی تک تو کوئی اجلاس چلا ہی نہیں، اسمبلی چلے تو پھر دیکھیں گے نا آگے کیا ہوتا ہے. اس طرح کے نہیں کہ ابھی فرینڈلی، جب اسمبلی چلے گی دیکھیں گے کہ عمران خان کون سا. دیکھیں پریزیڈنٹ الیکشن میں ہم نے اپنا بندہ کھڑا کیا تھا، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا بندہ کھڑا کریں. آپ اپوزیشن کو کمزور کریں، نہیں، آپ اپوزیشن کو توڑیں. نہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، بالکل نہیں، خوف زدہ ہیں. ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں. کس نے آپ کو کہا کہ ہم ڈرے ہوئے؟ ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم نہیں کسی اور سے ڈرتے. ہمارا حق ہے، نواز شریف والوں کا بھی حق ہے، وہ بھی کوئی بندہ اپنا کھڑا کرتے. اگر آپس میں بیٹھ کے بات، یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کھڑا کر دیا، ہم نے یہ کھڑا کر دیا، یہ نہیں ہوتا. اس سے فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں ہر پارٹی کو حق ہے، ہر پارٹی کو حق ہے. فائدہ ان کی میجارٹی تھی، یہ آپ مانیں گے کہ ان کی میجارٹی تھی، کیونکہ ان کی میجارٹی 1 ووٹ سے بھی وہ جیت سکتا تھا، ان کی میجارٹی تھی، اور آزاد امیدواروں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں کھڑا کریں گے، ہماری اپنی ویلیو ہے، ہماری پارٹی ہے پورے پاکستان میں، اور اعتزاز احسن بہت قابل بندے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو جو پارٹی کے ووٹ ہے وہ ملے. بندہ ہونا ایک الگ بات ہے، کینڈیڈیٹ ہونا ایک الگ بات ہے. آپ کو کون سا اعتراض ہے؟ آپ کو اعتراض ہے کیا؟ ہماری جب سیاست ہے، ہماری پارٹی ہے الگ، تو ہمارا حق ہے، ہمیں رائٹ ہے کہ ہم ساتھ بھی چل سکتے ہیں. ابھی بھی اپوزیشن کے ساتھ آپ نہیں ہوں گے کسی بھی ایشو پہ. دیکھیں میں نے یہ آپ کو کہا آپ شہباز شریف کا ساتھ نہیں دیں گے. اسمبلی چلے گی تو آپ کو معلوم ہوگا. اسمبلی چلی نہیں ہے، اسمبلی چلے وہاں پر ہم فرینڈلی رول پلے کر رہے ہیں یا اپوزیشن کا بعد میں کریں. پیپلز پارٹی فالو نہیں کرے گی نون لیگ کو، شہباز شریف کو ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن. دیکھیں ابھی تک ہم نے نہیں کیا کیا اس کو، ہم نے اعتراض کیا؟ اعتراض تو نہیں کیا، ہم نے اعتراض نہیں کیا.
ہم نے جب اپوزیشن لیڈر بنے تو ہم نے اعتراض نہیں کیا. آپ کے اعتراض سے کیا ہوتا تھا؟ میجورٹی ان کے پاس تھی. بھئی اعتراض تو نہیں کیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اعتراض نہیں کیا. آپ کے پاس لاجک ہی نہیں تھی, دلیل ہی نہیں تھی, تو پھر میجورٹی ان کے پاس تھی. آپ کی اپوزیشن سے ہونا نہ ہونا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے جب آپ کے پاس میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس, آپ نے بات کی, تو ہم وہاں پر جیت نہیں سکتے تھے. پی ٹی آئی جیت رہی تھی, ان کے میجورٹی تھی, تو ہم خامخواہ کیوں کسی کا سپورٹ کریں؟ ہم اپنا بندہ کیوں نہیں لے کے یہاں کھڑا کریں کہ ہماری پارٹی بھی ہے, ہمارے لوگ بھی, ہمیں ہمارا ووٹ. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں. فہیم خان صاحب تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں, میں نے ابھی جوائن کریں گے بریک کے بعد. بریک کا ٹائم ہوا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے فہیم خان صاحب, MNA تحریک انصاف کے. خان صاحب آپ لیٹ ہوئے, آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام. آپ نے رنگ دکھانا شروع کر دیے. خان صاحب کی گورنمنٹ آتے ہی بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگا کر کے پھر آپ نے واپس کر دیا, پھر آپ منی بجٹ لا رہے ہیں, پھر آپ ترمیم کر رہے ہیں. 400 اشیاء جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا آپ جو ہے نا ٹیکس لگا کے مہنگی کر کے پھر جو ہے نا غریب لوگ آپ کے بھی ٹارگیٹ ہیں سر. دیکھیں امتیاز بھائی, پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں نا, ہم نے پہلے طے کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا قرضہ لے کے جو پچھلی حکومتوں نے کیا ہے عوام کو بیوقوف بنانا ہے, ملک کو کھوکھلا کرنا ہے. کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ملک کو سالڈ کرنا ہے, سالڈ وے کی طرف جانا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم 6 ارب دن کا سود کی مد میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ قرضہ کم نہیں بھی کرتے, یہیں آپ کا قرضہ رک جاتا ہے, یہ بھی آپ کی جیت ہے. پر انشاءاللہ جی ہمیں امید ہے یہ جو ہم لگا رہے ٹیکسز وغیرہ یہ لگنے چاہیے, یعنی کہ بوجھ غریب عوام پہ ہو. آپ خسارہ پورا کریں گے غریب عوام سے. سر جو 50 لاکھ گھر ہے, جو 50 لاکھ گھر ہے وہ بھی غریب عوام کو ملیں گے. کب جو ملیں گے؟ 1 کروڑ لوگ, سر اس میں بالکل ٹائم لگے گا نا, لانگ پلاننگ. سر بات یہ ہے کہ 1 مہینہ ہونے کو نہیں ہے. آپ میں اور نون لیگ میں فرق کیا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ اور نون لیگ میں فرق کیا ہے؟ سر فرق یہ ہے کہ ہم نے قرضہ لے کے عوام کو بیوقوف نہیں بنانا, ہم نے اپنی عوام کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. IMF کے پاس جائیں گے سر ابھی تک عمر صاحب نے کہا ہے. سر ابھی تک میں بتا رہا ہوں گئے ہیں. ابھی تک جو ہم لوگ یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں, ہم لوگ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب ایک گھر کا مسئلہ ہوتا ہے, مجھے آپ ایک سمپل بات بتائیں, آپ گھر بناتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ اپنی جو غیر ضروری مطلب مصروفیات ہیں, جیسے کہ آپ نے کہیں باہر جانا ہے, باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے, ہم اس کو لمیٹڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنا پاکستان بنا رہے ہیں ابھی, تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ریولوشن یعنی کہ نئے پاکستان میں نئے ٹیکس لگیں گے. جی مطلب خان صاحب گورنمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے عوام کے خلاف؟ سر عوام کے حق میں, عوام کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے. کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی, نہ کہ یہ کرنا چاہیے تھا آتے سے مزید قرضہ لیتے اور اس کے بعد عوام کو وقتاً خوش کرتے, مطلب وقتی طور پہ خوش کرتے, اس کے بعد جب جاتے جہاں یہ 30 ارب کا ہے تو یہ 50 ارب کا ہو جاتا, اور اس کے بعد جاتے نہیں جی ایسا بالکل نہیں ہے. جو وعدے خان صاحب نے کیے, خان صاحب اس پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. جب ہمارے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے آپ کو چینجنگ نظر آئے گی انشاءاللہ. 5 سال کا ٹائم چاہیے, 5 سال سے پہلے تبدیلی نہیں آئے, 100 دن کے اندر نہیں آئے گی. آپ دیکھا ہے سر آپ میری بات سنیں, تبدیلی تو آنا سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ, بٹ جب 5 سال کے بعد آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. جو یہ 30 ارب کا ہے اور 30,000 ارب کا قرضہ ہے, یہ انشاءاللہ آپ کو نیچے نظر آئے گا. اور آپ کو مزید کیسے ڈائریکشن کہاں ہے, پلاننگ کہاں ہے, کہاں چیزیں نظر نہیں آتی, خاموشی چھائی ہوئی ہے. خان صاحب نے کرائسس دیکھ کر خان صاحب کی جو ہے نا خوشی چہرے کی غائب ہو گئی ہے. سر خان صاحب کو فکر ہے سر, خان صاحب کھانے کے لیے نہیں آیا, خان صاحب کام کرنے کے لیے آیا. خان صاحب کو فکر ہے, کیا اس کی ٹیم کو فکر ہے؟ بالکل فکر ہے سر. MKM کو بھی فکر ہوگی, سب کو. دیکھیں جو ہمارے GDA کو بھی فکر ہوگی, کیونکہ آپ کے اتحادی ہیں, کولیشن پارٹنر جتنے ہمارے, سب وہ بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنا آپ پریشان ہیں. دیکھیں کسی بھی لیڈر کا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب ہے, خان صاحب نے جھوٹ نہیں بولا, سچ بتایا کہ جنہوں نے ہمارا ملک پیسہ لگایا ہے, جنہوں نے پیسہ لگایا اس گورنمنٹ کے اوپر, جنہوں نے آزاد لوگ خریدے ہیں, جو پیسہ لگا کے خان صاحب کے ساتھ تھے, کیا وہ پیسے نہیں نکالیں گے اپنے؟ نہیں, بالکل نہیں نکالیں گے. دیکھیں ہمیشہ ہوتا ہے لیڈر کے اوپر, جب ہمارا لیڈر سچا ہے تو ہمیں یقین ہے
خان صاحب نے کیسے پہلے بھی آپ کے روکیں گے؟ پروگرام میں اپنے بولا ہے. وزراء کو کیسے روکیں گے؟ علیم خان کو کس طرح روکیں گے؟ جہانگیر خان کو، اگر جہانگیر خان صاحب کو فون کرے کسی بڑے ٹھیکے کے لیے، بڑے ٹینڈر کے لیے، منع کر سکیں گے؟ نہیں سر، بات یہ ہے وہ بالکل ایک پروسیس سے جائیں گے. اگر پروسیس سے وہ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ٹھیکہ نہیں ملنا چاہیے. اگر وہ اس چیز پہ پورا اترتے ہیں، ٹینڈرز ہوں گے جس طرح ہوتے ہیں اس پہ اگر وہ پورا اترتے ہیں تو بالکل ملنا چاہیے. سر آتے آتے ہی افراتفری ہو گئی. دو بڑے بڑے جو ہے سی پیک کے حوالے سے آپ کے اپنے مشیر نے کہا کہ ہم اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر چائنیز سب پورے ملک کے اندر کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے. ایک نیوز پیپر کو انہوں نے جو ہے نا یہ انٹرویو دیا، اس میں اس نے کہا کہ ہم اس کو رول بیک کریں گے. بعد میں بیان آتا کہ ہم نے ایسا بیان نہیں دیا. آپ کا انٹرویو پڑا ہے. نہیں سر، اصل میں یہ تھوڑی سی یہاں پہ مسٹیک ہو گئی تھی. ایسا کوئی آپ کے مشیر سے، آپ کی گورنمنٹ سے اس طرح جو ہمارے پاس پریس ریلیز آئی تھی اس میں بالکل یہ وضاحت کی ہے کہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. تو اس پہ اب میرے خیال سے بات کرنی، کیونکہ کام چل رہا ہے، نہ رکا ہے نہ کچھ اور، کیونکہ ایسی سٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے. وہ بس آپ کو بتایا کہ کوئی بھی جذبات میں آ کے پڑا ہے عبدالرزاق کا. سر وہ ایک فرد واحد نے اگر کچھ بولا ہوگا، ویسے ہماری پارٹی کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے سر. پارٹی نے وضاحت کر دی، جب وضاحت ہو گئی تو وہ بات ختم. یعنی کہ آپ کا وزیر کوئی بھی بات سمجھے، ہم وہ خان صاحب کی نہیں سمجھے. نہیں، پارٹی نے وضاحت کر دی. پارٹی الگ ہے، گورنمنٹ الگ ہے سر. ہماری وہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہیں. سر بات یہ ہے کہ جب اس پارٹی الگ چیز ہے. سنیں، تردید ہو گئی تو وہ چیز ختم ہو گئی. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، جب میں اس کی تردید کر دوں کہ میں نے نہیں کہی. سی ایم سندھ نے کہا ہے. دوسری بات، ڈیم کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. ڈیم میں پانی سے بھرا جاتا ہے، ہوا سے تھوڑی بھرا جائے گا. آپ نے اعتماد ہی نہیں سندھ کو لیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے پانی جو ہے وہ سی سی آئی میں آپ آئین کے آرٹیکل کے تحت لے کے جائیں اور اسی میں یہ اس کو اپروو کرائیں. آپ نے خود ہی اس کو ڈیسائیڈ کر دیا. سندھ گورنمنٹ کہہ رہی. سر بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 69 سے لے کے جو بڑے ڈیم ہے، ایک بنا ہے اس کے بعد بنا نہیں. کیا ان کو کسی کو پتہ نہیں تھا کتنے کرائسس میں ملک جا رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اگلا خدا نہ خواستہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خانہ جنگی ہوگی، پانی کے حوالے سے خانہ جنگیاں ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں کرنی تھی. آپ مجھے بتائیں، ایک منٹ، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی باقی جماعتیں بھی اس کی فیور کر رہی ہیں کہ بالکل ڈیم بننا چاہیے. ہاں، ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ 1400 ارب روپے جو ہیں وہ اس طرح نہیں آئیں گے. چندے سے بنے گا. چندے سے وہ کہنے نہیں آئیں گے. یعنی کہ آپ ملک بھی چندے سے چلانا چاہتے ہیں، ڈیم بھی چندے سے بنانا. سر بات یہ ہے کہ میرے کو اگر مسئلہ ہے، میں اپنے گھر کے لوگوں سے بات کروں گا. میں باہر کیوں جاؤں؟ میں پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے بات کروں گا. تو یہی خان صاحب نے کیا جی. ہمیں آپ یقین جانے کس طرح لوگ آ رہے ہیں. لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے اتنے، کچھ تو ہوں گے سر. نیت صحیح ہو. کس طرح بہتر کریں گے. آپ نے دو ایڈوائزری کونسل تھی، اس میں 3 بندے رکھے. میاں عاطف بھی رکھا، اس کو آپ نے باہر کر دیا. 2 بندے اور بھی آپ کو چھوڑ کے گئے. آپ سے ایک ڈیسیشن نہیں ہوتا تو آپ ملک کی اکانومی کس طرح بہتر کریں گے؟ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے. سر دیکھیں، بات یہ ہے، ڈیسیجن بالکل ہوتا ہے. ڈیسیجن ہوا، اس کے بعد جو اس کے مطلب یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت سینسیٹیو ایک ایشو ہے. اس کو اگر ہم سکپ کر دیں، باقی میں آپ کو ڈیسیجن کی بات کرتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی سکپ کروں، مجھے یہ ملکی ایشو ہے، اس کو سکپ کیسے کروں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سی پی کو کیسے سکپ کروں. نہیں، میاں عاطف کی آپ بات کر رہے ہیں. میاں عاطف دیکھیں، یا تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں مسئلہ نہیں تھا. وہ یا تو ایکسیپٹ کر لیتے کہ وہ آئین قانون آپ نے لگایا، سنیں پھر واپس لیا کیوں؟ سر بات یہ ہے کہ اگر انسان ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. اس میں دیکھیں، آپ اگر پریویس جائیں گے، لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنی انا کے لیے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اور اس کا نقصان ہمیں کتنا ہوا ہے. تو بات یہ کہ ہم نے اپنی انا نہیں بنانی، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. پریشر میں آ کے آپ نے فیصلہ واپس لیا. پریشر میں آ کے نہیں لیا، پبلک کا پریشر تھا. میاں عاطف سے پارٹی کا پریشر تھا، ایشو ہے. یا خان صاحب نے ریئلائز کیا. یہ ہے کہ میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ مذہب کی طرف آ جائیں. نہیں، یہ مذہب کا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بتایا آپ، میاں عاطف کیوں گیا؟ لوگوں نے کیوں اس کے خلاف گئے؟ آپ بتائیں. مذہب ہی آیا نا بیچ میں. تو بات میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ اس حساب سے تھوڑا سا بڑا سینسیٹیو ہے. ورنہ تو کلیئر چیزیں، آئین میں ساری چیزیں ہیں. آئین کو اگر وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں کہ آخری نبی ہے تو ہمیں تو ایشو نہیں تھا, یا وہ کہہ دیتے کہ ہم مائنورٹی میں آتے ہیں, ہمیں ایشو نہیں تھا. ایسا ڈیسیشن لیا کیوں؟ اس کے لیے خان صاحب اس کو جانتے تھے, پہچانتے تھے, ایک پرانا تعلق تھا. آپ چیزوں کو پڑھیں تو صحیح, گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی خان صاحب نے مائنڈ بنایا ہوا تھا. دیکھیں جو اس ٹائم, ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. ایم پی اے صاحبہ بیٹھی ہیں بڑی ٹائم سے, کس طرف جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں کچھ ٹائم دیں. آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا, ان کو لوگوں نے ووٹ دیا. دیکھیں جی ابھی بھائی نے جو باتیں کی, اور مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں. خان صاحب کا وزیر اعظم ہمارے بہت محترم ہیں, عزت والے, لیکن یو ٹرن جلدی لے لیتے ہیں. ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن آپ دیکھیں ان کی جو اسپیچز ہیں تو میاں عاطف آئیں گے تو ہمارے ملک کی تقدیر چینج ہو جائے گی. پھر ان کو وہ بٹھاتے ہیں اس پر, پھر دوسرے دن ان کو استعفیٰ بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ دوسرا ان کا دوست ہے وہ بھی اس طرح کے پروگرام. سی پے کے لیے آپ نے بات کی کہ سی پے کو رول بیک کریں گے, اور پھر جب باہر سے چائنیز اور یہ وفد آ گئے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, سی پے کتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اتنے بڑے یہاں پر انویسٹ ہوئی ہے, پاکستان کی انویسٹ ہوئی ہے, چائنا کی انویسٹ ہوئی ہے, تو آپ یہ کس طرح کام کریں. پھر دوسرے دن ان کے یہ اس طرح پاکستان نہیں چلے گا کہ ایک دن آپ ایک رات کو خواب اٹھ کے نیند سے اٹھتے ہیں, ایک بات آ کے کرتے ہیں, پھر دوسرے دن دوسرا خواب دیکھ کر کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو کیوں ڈر ہے تحریک انصاف سے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں. کیوں خوف زدہ ہیں؟ ہم نے تو ٹائم دیا ہے ان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. پھولوں کی سیج پر بیٹھ کر کام کریں. پھولوں کی سیج ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں کرسی پر بیٹھوں گا, میں وزیر اعظم بنوں گا, تو بنے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں وہ کام کریں. دیکھیں اچھا کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ غریب ملک کی اتنا بڑا پی ایم ہاؤس, اس کو جو ہے نا وہ درجہ دے رہے ہیں, واقعی وہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں, بہتر ہے. اتنا بڑا گورنر ہاؤس, اس کو میوزیم بنا رہے ہیں. یہ چیزیں تو اچھی کر رہے ہیں. آپ کے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا, قرضہ لے کر بھی آپ عیاشیاں کرتے تھے. آپ کے منسٹر, آپ کے وزیر اعظم وہ بہتر چیز کر رہے ہیں. یہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے یہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے نہیں بنا ہے. آپ بنی گالا کو کیوں نہیں کالج بنا رہے بچوں کے لیے, کیوں نہیں بنا رہے؟ آکے آپ نے گورنمنٹ کی پراپرٹی کو آکے جو نہیں دیکھیں 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کوئی دور سے وزیر اعظم آ جائے, ملتان سے آ جائے یا ادھر سے صادق آباد سے کوئی وزیر اعظم بن جائے, آپ کو تو گھر ہے بنی گالا کا. دوسرے وزیر اعظم آئیں گے وہ آ کے کہاں جھونپڑی میں بیٹھیں گے. گھر پہ نہ رہے نا وزیر اعظم, میرا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں بھئی ہم نے اپنے ٹیکسوں سے بنائے نا, عوام کے ٹیکسوں سے بنائے نا گھر, تبھی مسئلہ ہے. عوام کے ٹیکسوں سے بنائے تو وہاں پر عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں, باہر کے لوگ نہیں آتے, عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں وہاں پر, عوامی نمائندے جاتے ہیں, کسی کی جاگیر نہیں ہے. ایک ایماندارن چیز بتائیں, میں سبھی لیڈر سے, میں نواز شریف سے بات کر رہا ہوں, میں قائد تحریک کی بات کر رہا ہوں, میں آصف زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں, میں بلاول صاحب کی بات کرتا ہوں. آپ کا دور رہا, حکومت رہا, 40 سال 30 سال سے گورنمنٹ کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ میں بھی نہیں رہے. انہوں نے ایک اچھی یونیورسٹی بنا دی نمل جیسی, انہوں نے ایک شوکت خانم بنا دی. آپ نے کوئی بنائی؟ کوئی ایک ادارہ بنایا اپنے پیسوں سے؟ بالکل. قائد عوام یونیورسٹی, وہ جو قائد اعظم لا یونیورسٹی ہے, قائد اعظم اسلام آباد میں اپنے پیسوں سے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے ٹرسٹ سے بنائی, وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے. اسلام آباد میں آپ جا کے دیکھیں, گورنمنٹ کی بنی ہوئی ہے. نہیں جی, گورنمنٹ کی نہیں, پرائیویٹ ہے وہ. آپ جا کے دیکھیں وہاں پر اسلام آباد میں, وہاں پر میرے لیے شاکنگ بھٹو یونیورسٹی بنی ہوئی, آپ کے لیے شاید آپ کو شاکنگ نیوز ہے میرے لیے بڑی, کہ اپنے پیسوں سے بنائی ہو. آئی بی اے وہاں زیبس کا پتہ نہیں آپ کو؟ تو پرائیویٹ ہے نا, پیسے لیے جاتے ہیں نا لوگوں سے. کس نے بنائی ہے؟ 70% مفت علاج ہوتا ہے, 70%. کس نے بنائی ہے زیبس؟ پیسوں سے لوگ چلتے ہیں. غریب بندہ جا سکتا ہے, غریب بندہ جا سکتا ہے. غریب بندہ جا عمران خان کیا کر رہا ہے؟ عمران خان چندہ لے رہا ہے نا, ادارے بنا رہا ہے نا, وہ چندہ لے رہا ہے, وہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ کو لوگ چندہ دیں گے, ہم چندہ لیں یا کچھ بنائیں تو وہ صحیح نہیں ہے. عمران خان دنیا سے چندہ لے وہ صحیح ہے, ملک چلانے کے لیے چندہ لے رہا ہے, آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, کے لیے چندہ لے رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, کیوں نہیں؟ ان کے اوپر اعتماد ہے, لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں. کیوں؟ جب ہم کوئی بات, میری بات بھی سنیں, جب ہم چندہ لیں یا ہم کسی ٹرسٹ سے بنائیں وہ تو خراب ہے. عمران خان چندہ لے کر ملک چلائے اور وزراء عظمیٰ چلائے تو وہ ٹھیک ہے.
ہم چلائیں تو خان غلط صاحب ہے. آپ نے پارٹی بنائی چندے سے, آپ نے بنی گالا چلایا چندے سے, آپ نے پوری عیاشی خان صاحب نے کی چندے سے, پوری پارٹی یہاں تک پہنچی چندے سے. واقعی اتنا پیسہ ملتا ہے سب چیزوں کے لیے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کا کردار ایسا ہو, دیکھیں کہیں بھی آپ چلے جائیں, بیرون ملک چلے جائیں, خان صاحب جو چیز ٹان لیتے وہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت صاف ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہم پیسہ دیں گے وہ صحیح جگہ پہ لگے گا, وہ غلط نہیں ہوگا. ابھی بھی جو ڈیم فنڈ خان صاحب نے مانگا ہے, چیف جسٹس صاحب نے, خان صاحب نے کہا آپ کے پیسوں کی میں جوابداری لوں گا. تو آپ یقین جانیں اتنے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اگر یہ کسی اور جماعت نے اناؤنس کیا ہوتا, اس کے بعد لوگ ہمیں بولتے یہ فنڈ لے لو, ہم انہیں کہتے ہیں آپ اکاؤنٹ نمبر لیں, اکاؤنٹ میں ڈالیں, ہم نے فنڈ ہاتھ میں نہیں لینا. ہم نے شروع لوگوں کیا کی تھا. تو دکانداری کھل جائے گی. جب بھاشا ڈیم یہ بنا تھا ہم نے کیا تھا یہ. ماشاءاللہ تبھی بالکل. یہ وڈیروں کے گھر بن گیا اس بھاشا کسی کے ڈیم کے گھر نہیں چکر بنے میں. اس بھاشا ڈیم ادھر ہی ہے. میں اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, آپ ذرا یہ بجٹ جتنے 10 سال میں گئے, اور شوکت خانم کے فنڈ سے بنی گالا بنا ہے. میں بھی یہ کہوں نا کہ شوکت خانم کے فنڈ سے بنی گالا بنا ہے. آپ آن لائن چلے جائیں, نہیں, یہ تو شوکت غلط خانم بات ہے. آن لائن چلے جائیں, اس کے آپ جائیں, میں تو اس کی کہوں ویب گی, سائٹ آپ پہ کہہ جائیں. رہے ہیں نا کہ گھر بنے ہیں, تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ شوکت خانم کے فنڈ سے بنی گالا بنا ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ جو فنڈ آپ نے لیا میں اس کا آڈٹ کہاں کروں؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں شوکت بھی خانم آڈٹ اس کا آڈٹ رپورٹیں بڑی ہوئی آڈٹ کریں. ہیں. آپ آڈٹ کریں, میں کدھر کروں, میں کدھر جا کے کروں؟ ہمیں ٹھیک ہے, بتائیں تو نا, آن لائن ہمیں بتائیں. بریک کے بعد آتا ہوں. ایک سوال چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں آپ کی طرف. خان صاحب کو ہمیشہ دوسرے کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے, اپنی جیب سے خرچہ کیوں نہیں کرتے؟ بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب آپ کو میں کہہ رہا تھا, اپنی جیب پہ کیوں نہیں؟ پارٹی بھی دوسرے کی جیب پہ چلائی, پارٹی کو بنایا بھی دوسری جیب سے, اور بنی گالا بھی دوسری سے. آج بھی وہی سب چیزیں, اپنی جیب سے کیوں نہیں خان صاحب خرچہ کرتے؟ اور دوسری بات, سب سے بڑی اہم بات, پنڈی بہت خان صاحب جاتے ہیں, بانی کی مزار پہ نہیں آتے. کہتے تھے میرا جو ویژن ہے, میرا جو پروگرام ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. پنڈی زیادہ 8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, ادھر نہیں آتے. کون روک رہا ہے؟ یا کسی پیر نے اس کو کہا ہوا ہے کہ آپ کراچی نہیں جائیں؟ دیکھیں جی, ایسا نہیں ہے. اپنا سنڈے کو خان صاحب آ رہے ہیں کراچی. جو حالات تھے ملک کے چھوڑ کے گئے میں, ہر گورنمنٹ آتی ہے یہی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی, نون لیگ نے کہا پیپلز پارٹی نے ملک کو تباہ کر کے ہمیں ملک دے کے گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کر رہے ہیں نا, آپ بھی وہی چیز کر رہے ہیں. مسئلہ وہ انہوں نے اس کے بعد کیا کچھ نہیں نا. ہم نے تو سٹارٹ لیا. دیکھیں ہم قوم بنا رہے ہیں, خان صاحب قوم بنا رہا ہے, قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہے خان صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے اوروں کی جیب پہ. دیکھیں ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اگر ہمیشہ میں ہی آپ پہ خرچ کروں, میں ہی سب کچھ کروں, تو اینڈ کیا ہوگا؟ جب میں چلا جاؤں گا آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. جب آپ خود سیلف مطلب اپنے آپ سے کریں گے, خدا نخواستہ خان صاحب ایسے نہیں کرتے, کسی کا پلاٹ پسند آ گیا کہ یہ اتنے میں مجھے چاہیے آپ دے دو, تو اس طرح نہ کسی سے پلاٹ لیتے ہیں. خان صاحب کیا کرتے ہیں, شوکت خانم کس کے پلاٹ پر بنی تھی, کس سے لیا تھا؟ دیا نواز شریف نے دیا, پلاٹ دیا ہے نا, مطلب اس پہ ہاسپٹل بنا ہے, اس پہ علاج ہو رہا ہے 70% مفت علاج. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, جب یہ ہاسپٹل بن رہا تھا دنیا بھر کے 20 ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, تو 20 میں سے 19 نے ریجیکٹ کیا کہ یہ ہاسپٹل چل ہی نہیں سکتا, 70% مفت علاج پہ چل ہی نہیں سکتا. تو ایک تھا جس نے میرے خیال سے, وہ بھی خان صاحب کی وجہ سے بولا کہ خان صاحب ناراض نہ ہو جائے, نہ چل جائے گا اگر کوشش کریں. تو الحمدللہ وہ ایک کامیاب ہوا. اس کے بعد پشاور میں ہوا, آج الحمدللہ کراچی میں آپ کا بن رہا ہے. لوگ کتنے مستفید ہو رہے ہیں. ایک ہاسپٹل کو چلانا اور ملک کو چلانے میں فرق نہیں ہے سر. بات یہ ہے, چندہ لے رہے ہیں نا, نا دیکھیں دو الگ چیزیں. جس طرح شوکت خانم کے لیے چندہ لیا جا رہا ہے تو پاکستان کے لیے چندہ لیا جا رہا ہے. بہت سے ایشوز ہیں نا, آپ نے کہا ملک کے اندر جو ہے نا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بہت بڑا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بہت, آپ کے پاس ذرائع مبادلہ کے ذخائر نہیں ہے, بہت کم ہے, نیچے گئے. یعنی کہ 3-4 مہینے کے بعد اگر یہ صورتحال تھی, آپ کو تنخواہ کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. یہی صورتحال ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹھے تو نہیں ہیں, میری بات سمجھے, بیٹھے نہیں ہے, فیس کر رہے ہیں. ایسا نہیں کیا کہیں جا کے کسی سے بھیک نہیں مانگی, اپنی قوم کو کھڑا کر رہے ہیں. سر جی, فواد چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے USA کی طرف سے, ہم پیسے لینے جائیں گے IMF کے پاس. تو
کوئی رکاوٹ نہیں ہے, دیکھیں سر, کوئی مخالفت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے خواب دکھائے تھے اس قوم کو, جب ہم آئیں گے اتنی بڑی تبدیلی ہوگی, لوگ تبھی ایکسپیکٹیشنز آئے ہیں سر, آپ نے ایکسپیکٹیشنز دی تھی, ابھی آپ کو جواب دے ہونا ہے. سر بات یہ ہے بالکل, یہ لوگوں کو کہا تھا, جو لوگوں کی امیدیں ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم پورے اتر رہے ہیں. اس پہ آپ دیکھیں, مجھے بتائیں نہ آپ پورے اتر رہے, آپ نے جو ہے نا 400 سے زیادہ اشیاء مہنگی ہونے کا امکان ہے آپ کے دور میں, آپ منی بجٹ لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فائنینس بل کو جو ہے نا ترمیم کر رہے ہیں, آپ اس کو امینڈ کر رہے ہیں, آپ اور ٹیکسز لگائیں گے, انکم ٹیکس بڑھا رہے ہیں, اس کا ریشو کم کر رہے ہیں, یہ قوم کو کھڑا کر رہے ہیں. بالکل. بات یہ مجھے بتائیں کیا کریں پھر, کہیں سے لا کے وہ جو سود 6 یہ تو ارب دے خان رہے, صاحب نے کہا 6 تھا, ارب سے, یہ تو خان صاحب نے کہا تھا جو ووٹ لینے پہلے, نہیں مجھے ووٹ اسی وجہ سے آپ کو بتائیں پڑا ہے. تو مجھے صرف یہ بتائیں آپ, ہم نے اسی ملک سے لگانا ہے ملک کے اوپر, نہ کہ ہم صرف لوگوں سے لائیں گے, سود بڑھائیں گے, اپنے قرضے ٹیکس بڑھائیں نیٹ گے. بڑھائیں نا, آپ ٹیکس نیٹ کی بات کرتے تھے, بات یہ کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, بڑے لوگوں کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں. ہاں ہو رہا ہے بالکل. ٹیکسیشن کو بڑھائیں. آپ رکیں صحیح, بالکل. یہ ہماری فائنینس کمیٹی جو ہے وہ بنی ہے, وہ بیٹھ رہی ہے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں گی, جو لگژری آئٹمس ہیں, جو لگژریز ہیں, ان کے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں گی. ایسا نہیں ہے, دیکھیں میں اگر ایک کوٹ پہنتا ہوں 10,000 روپے کا, تو میں اگر اس پہ 100 روپے دے دوں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا. تو اس طرح لگے گا, خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کسی غریب, اس کے حوض جو آپ کو ریلیف ملے گا, آپ وہ دیکھیے گا کتنا ریلیف. کوئی تبدیلی آئی ہے اس ملک کے اندر, آپ 30 دن سے اندر ہیں, کوئی ایک سیکٹر میں آپ تبدیلی بتائیں, 28 دن آپ لوڈ شیڈنگ میں آپ بتائیں, آپ نے بجلی کے یونٹ بڑھا دیے, آپ نے بڑھائیں, آپ نے پیسے ڈرا کرنے جاتے ہیں اے ٹی ایم سے, آپ نے اس کے اوپر پیسے بڑھائے, آپ نے کھاد کے اوپر پیسے بڑھائے, گیس پر مجھے آپ بتائیں کوئی چیزیں نا جو بہتری آئی ہوں, آپ گنوائیں مجھ سے, آپ کہیں کہ امتیاز میر صاحب آپ یہاں غلط ہیں, ہم یہاں بہتر ہیں, آپ عوام کو بتائیں, ایک چیز بتائیں کہ اس میں بہتری آئی ہے. اچھا میں اگر ایک چیز کی بات کریں, آپ پیٹرول ہی لے لیں. کتنے پیٹرول لے لیں, پیٹرول ڈیزل. تو آپ نے جو ہے نا بجلی کا ریٹ اس کے اوپر بڑھا دیا. دیکھیں سنیں, یہ ساری چیزیں ڈیو تھی, یہ ساری چیزیں ہونی تھی. پیٹرول یہ بہت سی چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وہ, پیٹرول بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں, گیس اور یہ جو اشیاء بڑھائیں, یہ آپ نے کیا کیا 15 سال میں؟ نہیں مجھے سنیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا, آپ کی سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا, آپ کی سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ہماری سندھ گورنمنٹ کو وفاق نے پورے پیسے نہیں دیے ابھی تک. یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں. جو پیسے آپ کو ملے تھے کیا آپ نے وہ یوٹیلائز کیے, یا منی لانڈرنگ کی, یا منی لانڈرنگ کی, جی ہم نے کام یا باہر پیسہ گیا؟ دیکھیے سیاسی الزامات اور جھوٹے الزامات, جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے بھائی, میں کیا کر رہا ہوں, جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے, وہ کس طرح پیسے گئے, کن کے اکاؤنٹس میں گئے, کیسے باہر گئے, آپ کے اوپر بھی وہی الزام ہے, آپ کے اوپر بھی جی آئی ٹی بنی ہے, ایف آئی اے نے بنائی ہے, الزامات لگائے گئے ہم پر. ایک چیز تو بتائیں, آپ ایماندار نے ایک چیز بتائیں, آپ صحیح مجھے بتائیں گے, واقعی آصف زرداری کہتے ہیں نہ میری باہر جائیداد ہے نہ بینک اکاؤنٹ ہے؟ تو ان کے ہیں بھی نہیں ہیں. صحیح بات کر رہی ہیں, دل سے بات کر رہی ہیں, سچی بات کر رہی ہیں, تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے باہر, ہاں کوئی پیسہ نہیں ہے باہر ان کا, کسی کا نہیں ہے. خان صاحب آپ ہنس رہے ہیں, اس کے اوپر کچھ کمنٹ کریں گے سر؟ میں یا آپ اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بولوں گا, میں گیا نہیں ہوں, آپ جائیں, شاید نواب شاہ کی سڑکوں میں سنگ مرمر لگا ہوا ہو, شاید دادو کی سڑکوں میں سنگ مرمر لگا ہو. آپ یقین جانیں سندھ کا جو فنڈ آتا ہے تقریباً اتنا بڑا حصہ, خیر میں نکال رہا ہوں کاپیاں, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی دیکھیے گا, وہاں اتنا فنڈ گیا ہے. اچھا کرتے کیا ہیں یہ, ایلوکیٹ کرتے ہیں کہیں بھی فنڈ, یہ سندھ لکھتے ہیں, جگہ کا نام نہیں لکھتے. صحیح آپ سمجھ رہے ہیں نا, سندھ کتنا بڑا ہے, کہاں جا کے لوگ دیکھیں گے, آپ بتائیں کہاں ہو رہا ہے. ووٹ کیوں پڑا, جی میری ووٹ کیوں پڑا ہے, سوال یہ ووٹ کیوں پڑا, بڑی سر بات, یہ ووٹ کیوں پڑا. دیکھیے سندھ کیسے یہ میں بولوں گا پھر یہاں سے بڑے مسئلے. نہ مسئلے نہیں, آپ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں ووٹ میں جواب لے کر آتا ہوں, آپ کی طرف جواب لے کر آتا ہوں, میں ووٹ کیسے پڑا. سر بات یہ ہے کہ پہلے تو محترمہ بے نظیر بھٹو, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, جی بالکل, اس پہ آپ یقین جانے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں وہ میں اس لیے ٹاپک نہیں چھیڑ رہا, خدا نہ خواستہ جو مل رہا ہے وہ بند نہ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ میرے پاس ہے, میرے حلقے کے لوگ بھی, بولا ہمیں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہم آپ سے کارڈ لے لیں گے, ہم بند کر دیں گے.
میں آپ کو ریکارڈ دوں گا, آپ چلیں میرے ساتھ, آپ انٹرویو کریں, میں آپ کو لوگ دکھاؤں گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ سندھ میں آپ وفاقی جائیں, سندھ میں حکومت چل کے رہا پاس ہے, سنیں, وفاقی سندھ میں چل حکومت کے رہا پاس ہے, بات آپ لوگ یہ بند کر سکتے ہیں, ہم کہاں سے بند اچھا کریں گے؟ آپ بتائیں, آپ کی ممبرشپ کیمپ لگتے تھے, آپ کے ممبرشپ کیمپ میں جب کوئی کارڈ بناتا تھا, ہم لوگ جب پاکستان تحریک انصاف ممبرشپ کرتی ہے تو 50 روپے لیتی ہے, آپ کے لوگ ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیں گے, یہ کارڈ جس کا بنے گا اس کو پتہ نہیں موٹر سائیکل ملے گی. یہ اتنا ووٹ اس کارڈ کی وجہ سے پڑا. جی نہ مجھے ایک بات, ایک اور چیز بتائیں, آپ کو انٹیریئر سندھ سے ووٹ نہیں ملا, ان کو کس وجہ سے پڑا آپ کو بھی پتا ہے. آپ کو کراچی میں کیسے ووٹ پڑا؟ سر کراچی میں ہمیں وہاں نہیں پڑا آپ کو. انہوں نے کراچی میں کام کیا تھا, اس وجہ سے ووٹ ملا. کیسے پڑا؟ نہیں پی ٹی آئی کو ووٹ اس وجہ سے ملا. کیسے پی ٹی پڑا آئی نے کام کیا تھا نا کراچی میں آپ کو بتاتی ہوں. پی ٹی آئی نے کراچی کی اتنی تبدیلی کر دی کراچی کو کہ کراچی کے لوگ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو ووٹ ان کی گورنمنٹ نہیں تھی نا, ان کو یہاں ووٹ کیسے ان پڑا؟ کو ووٹ ملا نا, ان کو ووٹ ملا. انہوں نے تبدیلی لائی نا, پہلے سے تبدیلی لائی, کراچی کی شکل انہوں نے چینج کر دی, تو اس وجہ سے آپ نے چینج کی شکل کراچی کی. میں آپ کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں, میں آپ کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں, آج کریڈٹ میں آپ کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں. آپ نے ایک کریڈٹ تو پیپلز پارٹی کو جاتا ہے اس 10 سال میں, آپ نے کراچی کو بھی لاڑکانہ جیسا بنا دیا. جی بس میں کہتا ہوں کریڈٹ آپ کو یہ جاتا ہے. میری بات سنیں, آپ جب ہماری حکومت آئی تھی 5 سال پہلے, کون تھا ہمارے ساتھ؟ ایم کیو ایم کی میجارٹی تھی, ایم کیو ایم گورنمنٹ تو آپ کے پاس تھی نا, ایم کیو ایم وہ تو کولیشن پارٹنر تھے آپ کے. ایم کیو ایم میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ اس کے اوپر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کو تو ابھی ہے جمعہ 8 دن حکومت ہوئی. کراچی کے حالات کا, جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے تھے, کتنے دن یہاں پر ہڑتالیں ہوتی تھی. گورنمنٹ کس کی تھی؟ کس کی گورنمنٹ تھی؟ آپ کو نہیں پتا. گورنمنٹ کس کی؟ یہاں پر گورنمنٹ کس کی؟ گورنمنٹ کس کی؟ سی ایم کس کا تھا؟ سی ایم کس کا تھا؟ وفاق میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ آپ میری بات سنیں, عمران خان کو کوئی دہشت گردی کا حملہ ابھی تک نہیں ملا, آرام سے بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو, پیپلز پارٹی جب آئی تھی, مشرف کا دور تھا, یہاں پر دہشت گردی عروجوں پر تھی. یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو آ کے بیٹھے ہیں, نہیں ان کے دہشت گردی ہے, نہیں حالات. کریڈٹ کس کو جائیں گے؟ کریڈٹ کس کو جائیں گے؟ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. تو آپ کو کیسے جاتا ہے؟ آپ 5 سال پہلے تو نہیں کیا تھا آپ نے. بھائی سندھ حکومت نے جب تعاون کہاں کیا؟ جب آرمی پیچھے آئی, جب سی پیک آیا, سب پوچھا, ماحول بنا, فیڈرل گورنمنٹ نواز شریف کی تھی, ہم نے بھی تو ساتھ دیا نا. کس طرح سندھ ساتھ دیا؟ حکومت نے کوئی ساتھ نہیں نہ دیا, چاہتے ہوئے, ہماری مجبوری میں. امن امان کی جو ہماری فورس ہے, پولیس ہے, یہاں پر رینجرز ہے, ان کو کس نے بجٹ دیا؟ سندھ حکومت نے دیا. 5 سال پہلے نہیں دے رہے تھے, 5 سال پہلے نہیں دے رہے تھے. وہاں پر دہشت گردی 5 سال پہلے جو مشرف نے دور دیا تھا ہمیں, وہ تو آپ کو ابھی پتا تک ہے. آپ مشرف کو مائنس مشرف سب آپ لوگ آپ کے ساتھ تھے. آپ جب بات بیچارہ ایک مشرف بدنام ہے, ساری ٹیم اس کی آپ کے ساتھ تھی. آپ صحیح بات کریں, ان کو بھی تاریخ لکھنی پڑے گی. نہیں, میں آتا ہوں آپ کی طرف, خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو ماحول آپ کو اچھا ملا ہے, دہشت گردی نہیں ہے, کافی چیزیں بہتر ہیں آپ کو, جو ہے نا کراچی آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کراچی کے پروجیکٹس اور کراچی کے حوالے سے سیریسنیس ہے. خان صاحب کی سیریسنیس نظر نہیں آتی, آپ کی گورنمنٹ کی سیریسنیس نظر نہیں آتی. اتنا بڑا شہر, دل کہتے ہیں کراچی کو, پھر خان صاحب کراچی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کراچی کو لے کے اور انٹیریئر سندھ کو لے کے بہت سیریس ہیں, اور سختی سے ہمیں کہا گیا ہے کہ کراچی میں آپ لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, کراچی کو سندھ سے الگ نہیں کرے, کراچی بھی سندھ ہے ہمارا, سندھ ہے بالکل, کراچی تو ہے ہی سندھ میں, کیپٹل ہے نا کراچی تو ہے ہی سندھ میں. کیپٹل ہے. تو آپ پیکیج دیکھیں, خان صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب کراچی کے لیے پیکیج انشاءاللہ اناؤنس کریں گے, آپ دیکھیں گے بہت زبردست ہے. سندھ گورنمنٹ سے مل کے الگ, سر یہ تو سندھ گورنمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں گے, نہیں لیں گے, بات یہ ہے کہ الگ دیں گے. فیڈرل جو ایم کیو ایم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر نہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ دیکھیں کولیشن پارٹنر ہے. میں آپ کو کمٹمنٹ ہے نا سر, سر کمٹمنٹ میری, آپ نے ووٹ لیا ہے نا, مفت میں تھوڑا ہی ووٹ پڑتا ہے. ووٹ تو لیا ہے, بات یہ ہے کہ ان کو منسٹریاں دی ہے, وہ ڈیلیور کریں گے. جب وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ بھی دیکھ لینا کیا ہوگا. ساری بجٹ ان کے ایسی چیز نہیں, ہم یہ نہیں بولیں گے 10 سال بعد. خیر لوگ تو 10 سال بعد بھی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یوں ہو گیا یوں, ہم یہ نہیں بولیں گے. ہم آپ کو انشاءاللہ 3 مہینے جو 100 دن مانگے ہیں نا, اس میں آپ کو رزلٹ سامنے آئے گا, ساری چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی آپ کو انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 دن کے اندر سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. رزلٹ آ جائے گا آپ کو. کس چیز میں رزلٹ آئے گا, کس ٹائم میں بہتری آئے گی؟ مجھے آپ بتائیں, ایک ملک ہے 70 سال سے اس کو کھا رہے, جو بھی آتا ہے کھاتا ہے. مجھے آپ بتائیں یہاں روایت کیا رہی ہے؟ یہاں روایت یہ رہی ہے, کیا پیپلز پارٹی نے کھایا؟ کیا پیپلز پارٹی نے اس ملک کو کھایا؟ کیا نون لیگ نے کھایا؟ بالکل کھایا. ایم کیو ایم نے کھایا؟
बिल्कुल खाया होगा। तो आप खाया खाए होगा। ना 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 कोलिशन देखे ने तो देखे खाया होगा। देखे देखे एक चीज आपको देखे खाया देखे होगा। देखे क्लियर बात करें कि खाया है। देखे देखे खाया है, कहीं देखे अगर इतनी देखे जरूरत है तो बिल्कुल बोले। खाया। फहीम खान देखे जरूरत एक है तो सवाल बात नहीं कर करें। मैं आपको सवाल सिंपल बात जब आप सच के बात करें तो हर बात सच है। देखे मैं आपको सिंपल बात बताऊं। हाँ। देखिए, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो भी करप्शन करेगा उसको खान साहब नहीं छोड़ेंगे। ये आप लिख के ले लें। इससे हट के कोई चीज होगी तो आप मुझसे गिला कीजिएगा, इसी ऑनियर में आऊंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ये बहुत वाजिया क्लियर बात है कि इंशाल्लाह परवेज खटक के ऊपर इतना बड़ा केस, रेफरेंस दाखिल, एक बंदे से आपने इस्तीफा ले लिया, बाबर अमान से, उससे क्यों नहीं ले रहे खान साहब? जहांगीर तरीन से, देखिए, जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया ना, वो इनके तो पास- उसको तो ओहदा नहीं, उसको कुछ नहीं है, वो वजीर है, डिफेंस के मिनिस्टर हैं, परवेज खटक साहब, उससे क्यों नहीं? देखिए, बात यह है कि वो सारा चल रहा है। ना अगर ना वो- मैं सारा क्या चल इनका रहा है? सारा चल रहा है, इनके देखें, सब शरीफ लोग हैं। देखिए, मेरी बात क्या सुनिए। क्या देखिए, चल रहा है जो- इसका सारा? नहीं, जो सारा चल रहा है, आराम से चल रहा है, उसका चलेगा। केस चल रहे हैं, सर, रेफरेंस दाखिल हो गया। रेफरेंस गया हुआ है। पर- सुने, रेफरेंस गया बाबर अमान के ऊपर भी हुआ था, उससे बाबर इस्तीफा ले अमान लिया, का- उससे क्यों नहीं ले रहे? सर बिल्कुल, ये इस पे जो भी है वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ काम करेंगे। और अगर ये रेफरेंस वगैरह है और ये मजीद आगे जाएगा तो खान साहब इसमें भी डिसीजन क्या खान साहब जितनी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी जो है परवेज खटक साहब की है, उसके ऊपर हाथ डालेंगे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोर्ट है तो हाथ- डालना चाहिए। देखिए, चीफ मुझे जस्टिस बताएं, अभी क्यों खामोश कोई- बैठे? अलीम खान के ऊपर हाथ डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बात ये, उसको हटाएंगे। मैंने आपको सिंपल बोल दिया, जो भी आएगा खान साहब छोड़ेंगे नहीं। वो किसी भी जमात से हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो क्यों ना हो, 1 रुपया भी किसी ने करप्शन किया तो खान साहब नहीं छोड़ेंगे। बहुत वाजिया क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं ये कह दूं आपके सामने, जिस तरह आपने कहा पीपल्स पार्टी ने खाया, आप कह रहे मैं नहीं कह रहा, नू लीग ने, आप कह रहे मैं नहीं कह रहा, MQM के लिए आप कह रहे, उनके सारे वज़रा इधर बैठे हुए हैं। सर देखें, वो भी सब- बात यह है कि जो वो MQM थी लंदन, आप मेरी बात समझिए, अल्ताफ हुसैन वाली, यानी कि जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के आए वो ये आज वो जो आपके साफ साथ है वो सुथरे सही है, साफ है आपके साथ, नहीं अगर वो उनके भी बेहतर कोई है। चीज है। देखिए, बात ये वो है, करप्शन नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर कुछ था तो सरकार किसकी थी? आप पकड़ते। अगर वो बिल्कुल नहीं है, कुछ बिल्कुल घूम रहे हैं, नहीं नहीं, आपके पास आ गए ईमानदार हो गए, नहीं, हमारे तहरीक पास नहीं। इंसाफ में ईमानदार, खान साहब ने पीपल्स clear- पार्टी में करप्ट और खान चोर, साहब ने- डाकू। खान साहब ने क्लियर कट बोला है, अगर कोई भी होगा हमारी बड़ी जमात बड़ी से- मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। देखते हैं हुकूमत क्या करती है। खान साहब भी कराची का दौरा कर रहे हैं और कराची आएंगे, कराची के इश्यूज देखेंगे और सिंध के बड़े शहर कराची, और जो कमिटमेंट किए, जो वादे किए हैं, आते ही जो है ना, इन्होंने फाइनेंस बिल को अमेंडमेंट करने की कोशिश की है। लोगों के ऊपर बोझ डाला जाएगा। कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर डायरेक्शन आपको नजर आएगी। क्या मुल्क चंदे से चलते हैं, डैम चंदे से बनेगा, अवाम के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि शुरू के दिन इतने अच्छे नहीं है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।